बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम और मुकर्रम नाजरीन, हम बैतुन्नसर ओस्लो से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नॉर्डिक जलसा का दूसरा दिन है। कल गुज़श्ता कल था उसके बारे में बताया गया है कि हमारी हाज़री 1700 के करीब थी। कल मौसम कुछ ख़राब था, शुरू में बारिश हो रही थी, दोपहर से मौसम बेहतर होना शुरू हो गया। आज माशाल्लाह बहुत खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है और 19-20 के करीब टेम्परेचर है। उम्मीद की जा रही है कि आज हाज़री बेहतर होगी। Dr. Saab, indeed, just like you said, Alhamdulillah, we're back on day 2 into the Nordic Jalsa. We warmly welcome you to the second day. The first day was an enormous success, and we're hoping and praying that the second day is just as much of a success. Alhamdulillah, day 1 was filled with powerful speeches, heartfelt prayers, and inspiring moments, both on stage and behind the scenes. We witnessed the unity of our Nordic countries coming together, not just in body, but also in spirit and in love for Khilafat. Day 2 promises even more profound speeches and heartfelt and touching moments. And just like Dr. Saab mentioned, we had a lovely attendance of over 1,600 people, mashallah, and we're looking forward to continuing this theme on the second day as well. जज़ाकल्लाह बिलाल। आज जो पहला सेशन था हमारा, उसमें 3 तकारीर थीं, आपने ज़रूर सुनी होंगी। बहुत ही आला मेयार की तकारीर थीं। लजना का अलहदा प्रोग्राम था। अब जो आखिरी सेशन है उसमें 2 तकारीर होंगी और सबसे अहम खिताब जो है वो मुकर्रम व मोहतरम वकीलुल तबशीर अब्दुल माजिद ताहिर साहब का है। माजिद साहब हमारे प्यारे हजूर के नुमाइंदा के तौर पर इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ रहें और आखिर तक जलसा एंजॉय करें। Dr. Saab, just as you said, we will be continuing our live stream with a special guest, with our special honorary guest, Abdul Majid Sahib, and we will be shortly taking you there toward the interview session with our special honorary guest. Jazakallah. आपको बताते चलें कि आज जलसे के इख्तितामी दुआ के बाद हम आपको स्टूडियो में दोबारा मिलेंगे, इसलिए इख्तितामी दुआ के बाद छोड़ के मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। और अभी हम स्टूडियो में लेके चलते हैं और वो जैसा कि बिलाल ने बताया, अब्दुल माजिद साहब का इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू आप स्टूडियो से देख सकेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल भूल गया था कि वो आपने भी बताना था। ठीक हो गया। जब आपने ऑडियंस से बात करना है, इसका पे देखना है। अगर आप नहीं देख रहे तो मैं इशारा करता हूँ। मैंने वहाँ देखना है। नहीं, आप तो इनकी अच्छा, मैं बस एक दो बस उनको वेलकम करके ना फिर आपकी तरफ मैं भी देखूँ। मैं फिर आपको मैं आपको देखूँ। जी ऐसे बात करो। जी ठीक है। ऐसे कन्वर्सेशन होती है। हाँ ठीक है। For an countdown.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। अब हमारे साथ स्टूडियो में मुकर्रम व मोहतरम अब्दुल माजिद ताहिर साहब मौजूद हैं। आप अल्लाह ताला के फजल से बतौर एडिशनल वकील तबशीर लंदन खिदमत की तौफीक पा रहे हैं और इमसाल हमारे साथ इस जलसा नॉर्डिक में बतौर मरकज़ी नुमाइंदा के तशरीफ़ लाए हैं। हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ की कि आप बड़े बहुत लंबे अरसे से खिलाफत अहमदिया के साथ दुनिया के ममालिक में जाने का मौका मिल रहा है, अहमदियों को मिलने का मौका मिल रहा है। मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया था कि मैं तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालूँगा। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इल्हाम है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज खिलाफत के साथ किस तरह से पूरा हो रहा है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बयान कर सकें। जी, इसके नज़ारे तो अल्लाह ताला के फजल से दुनिया के हर मुल्क में नज़र आते हैं। जी, हज़रत क़यामतुल मसीह ख़ामिस से तलब नसीर अज़ीज़ ने बड़ी कसरत से मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे फरमाए हैं। अफ्रीकन ममालिक के भी हैं और जो अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, ये फार ईस्ट ममालिक, सिंगापुर, जापान के भी हैं, यूरोप के भी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के भी हैं, फिजी, न्यूजीलैंड। तो हर जगह जहाँ भी हुज़ूर तशरीफ़ ले गए हैं, औरतें क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, मोहब्बत और प्यार के ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है। और बाद मैं आपको मसाले देता हूँ, आप हैरान होंगे। मतलब मुझे याद आ रहा है नाइजीरिया का एक वाक़या कि हुज़ूर जब 2005-4 में जब नाइजीरिया तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हुज़ूर अपनी रहाइश गाह से मस्जिद की तरफ जाते थे, तो दरमियान में रास्ता के दोनों तरफ एक बड़ा हजूम होता था, औरतों का भी, मर्दों का भी, बच्चों का भी। तो मुझे याद है कि हुज़ूर नमाज़ पढ़ा कर वापस अपने राजगाह की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, तो जो औरतें थीं एक तरफ खड़ी, उन्होंने अपने बच्चे दोनों हाथों से उठा के ऊपर किए हुए थे कि काश हुज़ूर गुज़रते हुए उनको कोई हाथ लगा दें, किसी के सर पे हाथ रख दें, तो वो बरकत देना चाहती थी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुज़रते हुए एक औरत तड़प रही थी अपने बच्चे को दोनों हाथों से, उसने दूसरों की गर्दन के दरमियान से कंधे के ऊपर से आगे किया हुआ था। तो हुज़ूर ने गुज़रते हुए उसके रुखसार पे हाथ लगाया और हाथ लगाने की देर थी, वो औरत ने इतने रोती रही और चीखती रही और बच्चे का रुखसार अपने मुंह में डाल लिया और काफ़ी देर तक, ये 4-5 मिनट का अंदाज़ा है, वो उसको चूसती रही, उसको रोती रही और उसको चूसती रही, रुखसार के बच्चे को चूसती रही। जैसी मोहब्बत का, फ़िदायत का वाक़या है कि मैं इसको बोल नहीं सकता। ये सैकड़ों हैं। और इस तरह जब हुज़ूर गाना तशरीफ़ ले गए, जलसा था उनका जुबली का 2008 में, तो बुर्किना फासो से करीबन एक बड़ी तादाद साइकिल पर 1600-1700 किलोमीटर करके आई थी। साइकिल भी उनके टूटे हुए थे, गरीब लोग थे। बड़ा लंबा सफ़र तय करके 2-3 दिन में पहुँचे थे। तो जब सदर खुदाम अहमदिया से हुज़ूर भी जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर ने सबको शर्फ़ मुसाफ़ा से नवाजा, हुज़ूर सबसे मिले। तो मुझे याद है कि जब सदर खुदाम अहमदिया जब हुज़ूर इनके वफ़द से मिल रहे थे, तो सदर खुदाम अहमदिया ने हुज़ूर को एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने टूटे हुए साइकिलों पर इतना लंबा सफ़र जो 1600-1700 किलोमीटर बनता है, हमने किया है। हमने सिर्फ इस वजह से किया है कि हम अपने खलीफा को बताना चाहते हैं कि हमें हुज़ूर से मोहब्बत है। हमने आपकी मोहब्बत के लिए, आपको बताने के लिए कि बुर्किना फासो के खुदाम की भी आपसे मोहब्बत है, तो आपकी मोहब्बत में हमने ये सफ़र तय किया। हम यहाँ पे साइकिलों पे पहुँचे हैं। तो और इस तरह के और वाक़यात जिस मुल्क में भी चले जाएँ, बेतहाशा है। अमेरिका का मैं एक वाक़या बता देता हूँ। मुझे याद है कि एक नौजवान एक ऐसी स्टेट से आया था जो काफ़ी दूर थी, लॉस एंजलिस में हुज़ूर तशरीफ़ फरमा थे। तो वो आया, मिला दफ्तर में, मैं वहाँ बैठ के काम कर रहा था, तो उसी में आ गया। तो मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। कहने लगा मैं एक दूर की स्टेट से आया हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी खलीफतुल मसीह को नहीं देखा, एमटी पे देखा है, वैसे नहीं मैंने नहीं देखा। तो जब मुझे इल्म हुआ कि हुज़ूर का दौरा है लॉस एंजलिस का, तो 6 महीने से मैंने अपने पैसे जोड़े हैं टिकट के। 6 महीने से मैं एयर टिकट के पैसे जोड़ता रहा हूँ और आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं टिकट ख़रीद सकूँ।
6 مہینے کی میری محنت ہے. تو وہ میں ٹکٹ خرید کے آیا ہوں. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں حضور کا چہرہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. MT پہ دیکھا ہوا ہے, ویسے میں نے نہیں دیکھا, تو میں صرف حضور کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں. یہ محبت ہے نوجوانوں میں خدا میں. اور وہاں جو خدام ڈیوٹی دے رہے تھے, یہ اللہ کی بات چونکہ ہو رہی ہے, تو میں صبح بھی وہی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں, دوپہر کو بھی کھڑے ہیں, رات کو بھی کھڑے ہیں, فجر پہ آئے تو پھر آگے پھر وہی کھڑے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ سوتے کب ہیں؟ 24 گھنٹے میں ہر وقت آپ نظر آ رہے ہیں, تو ہر جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری نیند 2 سے 3 گھنٹے ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں سوتے. اور بعض ایسے خدام بھی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایگزام تھے, ہم نے ایگزام نہیں دیے, ہم 1 سال ڈیلے کر لیں, ہم نے اپنے ایگزام چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ یہ حضور کا جو آمد ہے یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا. خلیفہ وقت سے جو ہم نے برکتیں لینی ہیں ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گی. نہ جانے کب زندگی میں وقت آئے. ہم نے اپنے امتحان چھوڑ دیے ہیں, ہم نے 1 سال اپنے امتحان آگے کر دیے ہیں, 1 سال ہمارا اور لگ جائے گا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ موقع ہم نہیں گوانا چاہتے. تو اس طرح بعض ایسے بھی خدام تھے جنہوں نے امتحان چھوڑ دیے اور وہ 1 سال آگے لے گئے تھے. تو یہ خلیفہ وقت سے ایک تڑپ تھی, ایک محبت تھی. مجھے یاد ہے وہاں لاس اینجلس میں خدام کی 2 ٹیموں نے باسکٹ بال کا میچ کرایا, تو حضور کے پیچھے ایک خدام خادم کھڑا تھا, ڈیوٹی دے رہے تھے, تو مسلسل روتا جا رہا تھا, اس کے آنسو بہہ رہے ہیں آنکھوں سے, اور اس کی اتنا رو رہا تھا کہ ایک ہچکی بندھی ہوئی تھی. حضور کے پیچھے کھڑا تھا. تو بہرحال میچ جب مکمل ہوا, ختم ہوا, تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا پوچھا کیا, میں نے تمہیں دیکھا تم مسلسل رو رہے ہو, تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسا موقع آئے گا کہ میں خلیفہ وقت کے اتنا قریب ہوں گا, خلیفہ وقت کے 1 چند فٹ پہ میں ساتھ کھڑا ہوں گا. میں تصور نہیں کر سکتا تھا, تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, تو میں مسلسل روتا رہا. تو یہ محبت ہے جو میں نے چند مثالیں دی ہیں, لیکن دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ یہ نظر آتی ہے. جزاک اللہ بھائی صاحب. بے شک یہ نظارے صرف جماعت میں ہی نظر آتے ہیں, اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے خلیفہ اور خلافت کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے, اور اس کے نظارے ہم دیکھتے ہیں. جی, خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مرد ہو یا عورتیں ہوں, سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس محبت کو ڈالتا ہے. خلافت بے شک ہمارے لیے ایک ڈھال ہے, اور اس سے وابستگی میں ہی ہماری حیات ہے. اور بھائی صاحب اس دور میں جب کہ معاشرے کا بھی کافی زور ہے اور لامذہبی بھی پھیل رہی ہے, آپ نے کچھ مثالیں نوجوانوں کی دیں, لیکن معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بھی تو نوجوان جو ہیں ہمارے خدام ہیں, ینگ لجنہ ہیں, بچے ہیں جو لندن میں نہیں رہتے یا UK میں نہیں رہتے, کس طرح سے اتنی دوری کے ہونے کے باوجود خلافت کے ساتھ, خلیفہ وقت کے ساتھ ایک وفا کا تعلق قائم کر سکتے ہیں, یا کیا انہیں کرنا چاہیے؟ ایسے اقدامات کون سے انہیں اٹھانے چاہیے, یا ایسے کون سے کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اس تعلق میں مزید اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں یا خلافت کی محبت کو مزید حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی حضور انور بن نصر عزیز نے اپنی مختلف جو حضور مختلف وفود آتے ہیں, لندن میں بھی آتے ہیں, پیچھے جو کووڈ کا دور تھا ورچوئل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ سوالات بھی ہوتے رہے ہیں کہ ہم کس طرح حضور کے قریب ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح حضور کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, حضور سے دعائیں اور برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو حضور نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھو, اگر توفیق ہو, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اٹھو رات کے نفل بھی پڑھو, لیکن کم از کم 5 نمازیں باجماعت پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, باقاعدہ تلاوت کرو, اور دوسرا کہ MTA سے اٹیچ ہو. خلیفہ وقت کے پروگرام دیکھیں, خطبات جمعہ, حضور کے ایڈریسز, آج کل تو بہت زیادہ پروگرام حضور کے, دس ویک بھی حضور بھی شروع ہے اور بہت سے پروگرام شروع ہے. تو MTA سے اٹیچ ہو, MTA دیکھو, نمازیں پڑھو, MTA دیکھو, باقاعدہ تلاوت کرو, اور دوسرا ہے کہ نظام جماعت کا مالی قربانی کے نظام میں شامل ہو, نظام جماعت کا احترام اپنے دلوں میں کرو. یہ وہ چیزیں ہیں تم کرو گے تو تم میرے نزدیک ہو جاؤ گے, تمہیں میرا قرب مل جائے گا, تمہیں وہ ساری برکتیں ملیں گی جو خلافت کے وجود سے وہ بستا ہے, تمہیں برکتیں ملیں گی, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اللہ والے ہو جاؤ, اللہ سے تعلق بنا لو, اللہ کو پہچان لو, نمازیں پڑھو گے, قرآن کریم پڑھو گے, اس کا ترجمہ پڑھو گے, تفاسیر پڑھو گے, MTA پہ حضور کے خطبات سنو گے, خلافت سے اٹیچ ہو جاؤ گے, حضور جو ارشادات فرماتے ہیں ان پہ عمل کرو گے,
تو فرمایا تو میرے نزدیک ہو جائے گا, میرا قرب تمہیں مل جائے گا. تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے. اس کی بھی میں آپ کو ایک دو واقعہ سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے یاد ہے ہم وہاں جب حضور تشریف لے گئے تھے کینیڈا, تو وہاں چونکہ مسجد سے بھی رہائش گاہ میں حضور نمازوں کے لیے بھی جاتے تھے, واپس آتے تھے. پھر جو جہاں دفاتر تھے, جہاں ملاقاتیں وغیرہ ہوتی تھیں یا بعض میٹنگ پروگرام ہوتے تھے, وہاں بھی حضور, وہاں سے بھی مسجد جانا, دفاتر جانا, آنا جانا, یہ رستے میں جو گزرگاہیں تھیں وہاں بھی کثرت سے لوگ کھڑے رہتے تھے, عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی. تو مجھے یاد ہے ایک مخصوص جگہ تھی جہاں سے حضور نے لازمی گزرنا ہوتا تھا. وہاں ایک نوجوان جوڑا میاں بیوی کھڑے رہتے تھے. میں نے ہر دفعہ دیکھا, ہر نماز کے موقع پر یا جب بھی حضور نے آنا جانا ہے وہ دونوں وہاں کھڑے ہیں. جیسے پوچھا میں نے کہ میں 2-3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تقریباً 3-4 گھنٹے کی فلائٹ وہ لے کر آئے تھے. کینیڈا میں تھے, کینیڈا کے اندر بھی 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو ہمارا بچہ نہیں, ہماری شادی ہوئی ہے, ایک عرصہ ہو گیا, ہمارا اولاد نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ حضور کا جو قیام ہے یا پیس ویلیج میں جتنا بھی قیام ہے لمبا, ہم وہاں اتنی عرصہ ٹھہریں گے, اور ہر وقت جب بھی حضور نے آنا جانا ہوگا ہم کھڑے ہوں گے, اور جب حضور ہمارے سامنے سے گزریں گے تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس چہرے کے صدقے ہمیں بچا دے. تو یہ ایک محبت کہہ لیں ان کی, یا ایک ان کی کہہ لیں کہ ان کے نوجوان تھے دونوں, لیکن ان کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جو تمہیں ملنا ہے اس وجود سے مل جائے. تو وہ کہتے تھے ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں جب وہ سامنے سے گزرتے ہیں, چہرے پہ نظر پڑتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چہرے کے صدقے بچا دے. تو اس کے لیے ہم نے پورا مہینہ یہاں گزارنا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہوا بھی, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کا وجود ایسا ہے کہ نوجوان آپ جیسے کہ بچیاں بھی وہ بھی سے فیض پاتی ہیں. یہ گانا کا واقعہ ہے, جوبلی کے جلسہ پہ حضور تشریف لے گئے تھے. تو جلسہ کے بعد ایک نوجوان لڑکی نے خط بھیجا حضور کی خدمت میں. اس نے لکھا کہ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے, میرا بچہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اس دفعہ عہد کیا تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں جلسہ سالانہ پہ, تو جو ہی حضور کے چہرے پر میری نظر پڑے گی تو میں اپنے بچے کے لیے دعا مانگوں گی. تو وہاں بھی جلسہ گاہ میں جہاں حضور کی رہائش تھی اور جہاں جلسہ گاہ تھا, حضور نمازیں پڑھانے جاتے تھے, واپس آتے تھے, اور جلسہ کے پروگراموں کے لیے بھی تشریف لے کے جاتے تھے, واپس آتے تھے, گاڑی میں جاتے تھے کیونکہ فاصلہ کافی تھا. لیکن رستہ کے دونوں طرف ایک ہجوم ہوتا تھا, نوجوانوں کا, بچوں کا, مردوں کا, بوڑھوں کا, دونوں طرف. تو وہ بچی لکھتی ہے کہ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی موقع پہ میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑ جائے. تو ایک مجھے ایسا موقع نصیب ہو گیا, اتنا رش تھا لیکن میں نے اپنی گردن کسی طریقے سے آگے کر لی. جب حضور کی گاڑی میرے سامنے سے گزری تو شیشے میں سے, گاڑی کے شیشے میں سے میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی. اسی لمحے میں نے دعا کی کہ خدا مجھے اس چہرے کے صدقے بچا دے دے. بہرحال دورہ ختم ہوا, حضور واپس تشریف لے گئے, میں واپس گھر گئی. اس کے بعد میں حاملہ ہوئی اور خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. تو یہ وہ نوجوان بچیاں اور بچے ہیں جن کو یہ بھی شعور ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے اس وجود سے ملنا ہے, اس چہرے کی برکت سے ملنا ہے, اور وہ پھر فیض پا بھی رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے نوجوانوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے. جی بالکل بھائی صاحب, جیسے ایک ورچوئل ملاقات آپ نے ذکر کیا ہو رہی تھی, تو ایک ورچوئل ملاقات میں ایک خادم نے حضور سے پوچھا بھی تھا کہ جب حضور کو ہمارا خط ملتا ہے تو حضور کیسا محسوس ہوتا ہے. تو وہ بھی حضور نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جیسے اگر کوئی اپنے پیارے کا خط کسی کو ملتا ہے تو جیسے کیفیات ان کے دلوں میں آتے ہیں, میرے دل میں ویسے کیفیات آ جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی خدا تعالیٰ کا یہ ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر ایک تو پیار کرنے والے خلفاء عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق باندھنے والے ہوں, خلافت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے والے ہوں. جزاک اللہ بھائی صاحب, یہ بہت ہی قیمتی نصائح ہیں جن کو تمام نوجوانوں کو, بلکہ ہر ایک کو جماعت میں اپنے پلے باندھنا چاہیے, ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم خلافت کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اس محبت کا حاصل کرنے والا بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اپنی روحانی حالات کو اس طرح سے بہتر بنانا چاہیے, اور جب بھی موقع ملے خلیفہ وقت سے ملاقات کے لیے بھی جانا چاہیے. اب تو کافی ذرائع بھی کھل گئے ہیں, سفر کی آسانیاں بھی ہو گئی ہیں. ورچوئل ملاقات جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک بہت ہی جدید اور نمایاں طریقہ تھا جو کووڈ میں
جب سب کو لگتا تھا کہ شاید اب کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ کھولا اور خلیفہ وقت سے ایک ملاقات ہو جاتی تھی انسان. تو یہ میں اس کا بھی ذکر کر دوں, اپنے ورچوئل ملاقات کا ذکر کیا. ایک مہینہ میں تقریباً وہ آسٹریلیا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص تھا. جی اور ویکینڈ میں آسٹریلیا کی مختلف ان کے جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہاں انصار کی, خدام کی, جماعتوں کی, اس طرح ان کی ورچوئل ملاقاتیں ہوئیں کہ آسٹریلیا کے قریباً تمام علاقے کور ہو گئے. تمام علاقے بھی کور ہو گئے, جماعتیں بھی کور ہو گئیں, ذیلی تنظیمیں بھی ان کی کور ہو گئیں. تو جب ہم وہ سارا ان کا جب دور مکمل ہوا مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے اندر, تو حضور نے دوسری ملاقات تھی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو ایک مہینے کے اندر سارا آسٹریلیا پھر دیا ہے. تو اب دیکھیں اس ورچوئل ملاقاتوں کی جو برکت ظاہر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ جو حضور دورہ فرماتے تھے اور سارے ملک میں جو حضور تشریف لے جاتے تھے, جو کام دوروں میں ہوتا تھا عملاً وہی کام اب ورچوئل ملاقاتوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے ہو رہا ہے. اور سارے عہدیداران کو ہدایتیں دیتے ہیں, ان کے جائزے لیتے ہیں, ان کے ارشادات فرماتے ہیں اور وہ ان پہ عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو محبت ہے, پیار ہے, یہ جہاں ہمارے احباب, نوجوان, بچے, بچیاں اور جماعت کے احباب جو ہے, جہاں یہ تڑپ ہے خلیفہ وقت کے دل میں, اسی طرح اسے کئی گنا بڑھ کر تڑپ خلیفہ وقت کی اپنی جماعت کے لیے ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. غانا میں شام کا وقت تھا, جلسہ گاہ کے دوران ہی شاید دوسرا دن تھا, تو کافی تیز آواز چلی. تو ایک خیمہ وغیرہ وہ گرا, اس کا راڈ لوہے کا تھا, وہ بھی گرا. تو ایک ہمارے محلے کی بچی تھی, 12-13 سال کی ہوگی, اس پہ چہرے پہ کافی اس کی چوٹیں آئیں, ٹانکے وغیرہ لگے سر پہ, ہاسپٹل میں تھی رات. تو وہ چلی گئی, حضور کے علم میں ساری بات آئی. تو اگلے دن ان کی ملاقات تھی شام کو, فیملی ملاقات. تو وہ ہاسپٹل سے پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اس کے چہرے پہ, ساری بچے کے چہرے پہ. اس کو ہاسپٹل سے ساتھ لے آئے کہ حضور سے ملاقات ہے, تم اسی حالت میں ساتھ مرے. اس کو لے آئے کہ حضور کے سامنے وہ دعا بھی ہو جائے گی. تو حضور نے جب وہ ملاقات فیملی کو ہوئی, بچی کو دیکھا, تو اس کو بچی کو دیکھ کے فرمایا تو میں تو رات تمہارے لیے دعا کرتا رہا ہوں. اب دیکھیں ایک بچی 12-13 سال کی, جو اس سے بھی جو بھی اس کو تکلیف اور دکھ پہنچا اور وہ زخمی ہوئی, تو حضور اس کو فرماتے ہیں کہ میں رات تمہارے لیے دعا کرتا رہا. یہ جو محبت ہے, جتنی ہمیں خلیفہ وقت سے محبت و پیار ہے, اسے کئی گنا بڑھ کر خلیفہ وقت کو اپنی جماعت سے, اپنے نوجوانوں سے, اپنی بچیوں سے, بوڑھوں سے, عورتوں سے, جو بھی جماعت کے افراد ہیں, ان سے کئی گنا بڑھ کر محبت ہے. اس کے اظہار میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دیا. ایک بچی کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے رات دعا کرتا ہوں. جی نہیں بھائی صاحب, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارے امام عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں, اور ان کی دعائیں ہی ہیں جو اصل میں ہمارا سہارا ہے. ان کی دعائیں ہی ہیں جو اس دور میں, پورا شوب دور ہے, پرخطر دور ہے, اس میں ہماری ڈھال بنے ہوئے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے ناظرین کہ ہم اپنے خلفاء کے لیے, خلیفہ وقت کے لیے ہر وقت ہر آن دعا کریں کہ اللہم ایّد امامنا بروح القدس, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت ڈالے, آپ کی صحت میں برکت ڈالے, اور ہم ہمیشہ اب خود بھی اور ہماری آئندہ نسلیں بھی خلافت کے ساتھ جڑی رہیں. اب ہم بہت شکر گزار ہیں عبد الماجد طاہر صاحب کے, وہ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے. ناظرین, اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جائے گی. یہ ویڈیو کل جلسہ سالانہ کے, جلسہ نورڈک کے اول دن کی, فرسٹ ڈے کی جھلکیوں پہ مبنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
تو تار ان کے پاس گئی پیر پاپا کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے یا پاپا سے جی جی مائکرو فون تقریباً ادھر رکھنا, اگر نیچے تھوڑا سا الٹا, اگر نیچے ہوتے جائے گا نا میں انشاءاللہ کر دوں گا کہ تھوڑا سا اوپر کرنا. ان لرننگ میں کروں گا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پہلا کویشچن بلال السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیسٹنگ 1 2 3. ٹھیک ہے, صحیح. دیکھنا کس کو ہے آپ پہ تو ہوسٹ کر دیکھنا جو ہوسٹ ہے ان میں صرف ٹاپک پر بات کرنے کی بات کریں. ان لرننگ جو ہاں آف لرننگ جو وہ میں میرے پہ ہوگی, ٹھیک, بلال کی خواہش کے مطابق. آپ ہیں فون پہ ان کے ساتھ, ٹھیک, مجھے پھر آپ اشارہ کر دیجیے گا جب لائیو اسٹارٹ. ٹھیک, کتنی دیر 20-25 منٹ, ٹھیک ہے. نہیں آپ آرام تسلی سے جواب دیں, وہ یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا کنٹینٹ ہمارا زیادہ ہو. پہلا سوال جماعتوں کے بارے میں فن لینڈ اور سویڈن کی جماعتوں کے بارے. دوسرا سوال جڑا وہ ہے آغا صاحب کو سوال ہے تبلیغی مسائل کے بارے میں, اور تھوڑے کولوں قرآن کا ترجمہ اور ایگزیبیشنز. میرے سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ جماعت سویڈن کی بنیاد کب اور کس طرح رکھی گئی تھی. سویڈن میں نوجوان کی تربیت اور ان کو جماعت کے سے وابستہ رکھنے کے لیے کس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تبلیغ کے میدان میں سویڈن کی جماعت کی کس قسم کی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا حل کس طرح نکال رہے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح کے دورہ جات کا اور ان کے ارشادات کا جماعت سویڈن پر کیا اثر ہوا ہے. ایک آخری سوال ہے وہ خلفاء وقت کے دورہ جات سے. فن لینڈ کو اسی پوچھاں گے کہ تھوڑی ملاقاتاں جڑی. ٹھیک, seconds. 5 4 3 2 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ دو نہایت اہم شخصیات موجود ہیں. مربیان مشنری انچارج محترم آغا یحییٰ خان صاحب سویڈن سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور مشنری انچارج فن لینڈ شاہد کالوں صاحب, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارے ساتھ بلال صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم الٹرنیٹیو طور پہ کویسچنز کریں گے. بلال آپ شروع کریں سوالوں کا سلسلہ. محب صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ جماعت سویڈن کی بنیاد کب اور کس طرح کی گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت احمدیہ سویڈن کے آغاز میں جو تاریخ میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مکرم محترم سید کمال یوسف صاحب 1956 میں 1956 میں اسکینڈینیویا میں تشریف لائے, اور اس وقت ابھی کوئی ایسی جماعت قائم نہیں تھی, اور اسلام کی پکچر پیش کرنے کے لیے, اسلام کی تصویر کو پیش کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے مکرم کمال یوسف صاحب نے آغاز کیا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان تینوں ممالک میں, خاص طور پہ سویڈن, ناروے اور ڈنمارک میں جماعتیں قائم ہونا شروع ہوئیں. اور جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ باقاعدہ مسجد کوپن ہیگن میں جو بنائی گئی مسجد نصرت جہاں جس کا نام ہے, وہ مسجد بنی اور پھر جماعت قائم ہوتی گئی. اور اس کے بعد پھر سویڈن میں اللہ کے فضل سے سویڈن کی پہلی, یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کی, بلکہ سویڈن کی سب سے پہلی مسجد 1975 میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور 76 میں یعنی 1976 میں اس کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا. اسی وجہ سے اس کا نام مسجد ناصر رکھا گیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے مبلغین باقاعدہ مرکز کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے رہے, آتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, جماعت بڑھتی رہی.
لوکل لوگ بھی احمدی ہوتے گئے اور باہر سے کثرت سے پاکستان سے احمدی مہاجرین بھی آتے رہے اور جماعتیں الگ فرض سے قائم ہوتی گئیں. آج بھی گوتھنبرگ کی مسجد ناصر جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سویڈن کی تاریخی مسجد ہونے کی وجہ سے غیروں میں بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے، یعنی سویڈش لوگوں میں بھی، اور جماعت احمدیہ میں عالمگیر طور پر بھی ایک بڑا خاص اس کا مقام ہے. جزاک اللہ. اگر صاحب تجنید کے بارے میں بتائیے گا سویڈن کی جماعت کی. الحمدللہ اس وقت جماعت احمدیہ سویڈن کی تجنید جو ہے وہ 1645 ایمز کی تجنید ہے، یعنی جو ریکارڈ ہے جنہوں نے رجسٹر کرائی ہوئی ہے. لیکن غالب امکان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اپنے ایمز میں اندراج نہیں کروایا. وہ قریباً 100 کے قریب شاید وہ لوگ بھی ہوں گے جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح انہوں نے ایمز میں ریکارڈ نہیں کروایا. لیکن 1645 نمبرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں عمر کے لحاظ سے اگر تقسیم کیا جائے تو کتنے انصار اور خدام اندازاً کتنے؟ ہاں اس طرح معین کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا میرا، چونکہ میرے سامنے بالکل پوری تجنید نہیں ہے، لیکن 300 350 کے قریب انصار ہوں گے اور پھر خدام ہے اور اطفال کی تعداد ہمارے پاس اللہ کے فضل سے زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ٹھیک، مستقبل روشن ہے. جی. اب میں یہی سوال محترم شاہد صاحب سے کروں گا. مربی صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا تعارف کروا دیں فن لینڈ کی جماعت کا، اور یہ کہ آپ مشن ہاؤس کتنے ہیں اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. جی، فن لینڈ میں جماعت کا آغاز اگر دیکھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک لمبے عرصے سے اس کی بنیادیں پڑ رہی تھیں. چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسکینڈینیویا کے دوسرے ملکوں میں بھی دورے کیے، وزٹ کیے، اپنے وزٹ پہ آتے تھے، اور چودھری صاحب اس وقت سے دعائیں بھی کرتے ہوں گے ان ملکوں میں. اور اسی طرح چودھری صاحب کا فن لینڈ کے بھی وزٹ ہوئے. تو اصل تو بنیادیں اس وقت سے پڑھنی شروع ہوئی ہیں ان ملکوں میں جماعت احمدیہ کی، جیسا محترم آغا صاحب نے ذکر کیا ہے. پھر سید کمال یوسف صاحب کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکینڈینیوین ممالک کے لیے بطور مشنری بھیجا، تو محترم کمال صاحب بھی وقتاً فوقتاً فن لینڈ کے دورے بھی کرتے رہے. اور فن لینڈ جو ہے شروع میں ناروے کے ماتحت بھی، ناروے کی جماعت کے انڈر بھی کام کرتا رہا، سویڈن کی جماعت کے انڈر بھی کام کرتا رہا. تو اس طرح یہ 7 کی جو جماعتیں تھیں اسکینڈینیوین، یہاں سے کوششیں ہوتی رہیں کہ یہاں پر تبلیغ کا کام کیا جائے، جماعت قائم کی جائے. پھر تقریباً 90s میں ہمارے کچھ پاکستانی احمدی فن لینڈ میں آنا شروع ہوئے. شروع میں اکا دکا، پھر جماعت بننی شروع ہو گئی اور اپنے طور پہ چھوٹی سی ایک جماعت بن بھی گئی، اور بعض گھروں میں انہوں نے جمعہ وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا اور اکٹھے ہونا شروع کر دیا. یہ 90s کی بات ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے 2015 میں ہماری جماعت رجسٹرڈ ہوئی ہے فن لینڈ میں. تو اس لحاظ سے یہاں کی نارڈک کنٹریز میں بہت ینگ جماعت ہے کہ 2015 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. اور ہمارے جو مصور احمد شاہکار صاحب جو آج کل ناروے میں خدمت انجام دے رہے ہیں مربی سلسلہ، یہ فن لینڈ میں پہلے بطور مبلغ، مستقل مبلغ کے طور پہ پہلے تھے جن کی تقرری ہوئی، اور انہوں نے کام شروع کیا. پھر 2015 میں رجسٹرڈ ہو گئی جماعت، نے زیادہ بہتر طور پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر بے شمار اسٹوڈنٹس آنے شروع ہو گئے پاکستان سے، ہمارے احمدی، بعض اور مہاجرین بھی آئے. تو اس طرح جماعت کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی. تو جماعت کا نظام بھی مکمل طور پر قائم ہو گیا، اور جماعت ملک میں بھی جانی پہچانی جانے لگی،
اور کام شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ کے لحاظ سے جماعت کافی ینگ ہے، تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ جو ایوریج ایج ہے ایک احمدی احباب کی وہ بھی ماشاءاللہ کافی ینگ ہے اور جو نوجوان نسل زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری فنش جماعت جو ہے وہ ینگ جماعت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زیادہ نوجوان ہیں، زیادہ نوجوان ہیں، خدام کی عمر کے ہیں، پھر بچے کافی ہیں کیونکہ خدام ہیں اور پھر ان کے بچے بھی شادیاں کی اور ان کے بچے بھی ہوئے. تو اس لحاظ سے ہماری تعداد آپ پوچھ رہے تھے، تعداد تقریباً 400 کے قریب ہم ہو گئے ہیں فن لینڈ میں. ٹھیک. کل ذکر ہو رہا تھا زکریا خان صاحب امیر جماعت ڈنمارک نے بتایا تھا کہ 500 ڈنمارک میں 500 کے قریب ہیں، تو آپ اتنا زیادہ دور نہیں ہیں اس تعداد سے ماشاءاللہ. نہیں، ہم انشاءاللہ جلد سے اچیو کر لیں گے. جماعت تیزی سے وہاں پہ بڑھ رہی ہے اور باہر سے آنے والے بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں جن کو پاکستان میں مشکلات کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے احمدیوں کی، اس وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، تو وہ مہاجرین بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے، زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے، اعلیٰ اچھے پڑھے لکھے ہیں، پڑھی لکھی جماعت ہے، اور پی ایچ ڈی لیول کے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم پی ایچ ڈیز میں شاید بہت اوپر ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس 400 میں سے کم از کم 10 سے 15 پی ایچ ڈیز ہوں گے. پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے جماعت ماشاءاللہ پڑھی لکھی جماعت ہے، اور یہ بھی خلافت کی برکت ہے کہ خلافت کی برکت کی وجہ سے آج بھی آپ نے یہاں پہ پرائزز تقسیم ہوتے دیکھے، تعلیمی ایوارڈ. تو خلفاء ہمیشہ جماعت کے لوگوں کو توجہ دلاتے رہے ہیں کہ جماعت پڑھائی کی طرف بھی توجہ دے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے اچھے نوجوان ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ، خدمت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. امام صاحب، تبلیغ کے میدان میں سویڈن کی جماعت کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا حل آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ تبلیغ کے میدان میں الحمدللہ جماعت احمدیہ سویڈن کو ایک اس خطے میں ایک خاص مقام حاصل ہے. چیلنجز تو اپنی جگہ پہ پوری دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور سویڈن میں بھی اوبیسلی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا یہ اعزاز دیا ہے کہ ہمارے نوجوان اور مبلغین اور ساری جماعت جو ہے وہ ایک خاص کرنٹ اپنے اندر محسوس کرتی ہے کہ ہم نے خلیفۃ المسیح کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں جلد پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. اور جب سے میں اس ملک میں آیا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں ایک خاص لگن ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نئے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائی جا سکے. خلیفۃ المسیح حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ہمیشہ یہ فرمایا کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ ساری دنیا کے احمدی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مد نظر رکھیں. حضور فرمایا کرتے ہیں کہ نئے سے نئے طریقے ڈھونڈا کریں تبلیغ کے لیے. جو روایتی طریق ہیں صرف اسی سے تبلیغ کرنے سے بہت زیادہ جلدی آپ کو پھل نہیں ملیں گے. اس لیے جماعت سویڈن نے ہمیشہ اس چیز میں کوشش کی ہے کہ خلیفۃ المسیح کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں. جیسے کہ ہم نے جو بھی دنیا کے روایتی تبلیغ کے طریقے تھے ان کو بھی ہم نے چھوڑا نہیں، ہم ان کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، ان سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں. لیکن خاص طور پہ نئے طریقے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن نے تبلیغی ٹریلرز بنائے اور پھر ان ٹریلرز کو اب اس وقت ہمارے پاس 4 ٹریلرز جو ہیں وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں. 5واں ہمارے پاس مسجد میں بطور ریکلام کے کھڑا ہے. لیکن 4 ایسے ٹریلرز ہیں جو مختلف جماعتوں میں، شاید میں بتانا پہلے بھول گیا کہ سویڈن کی 5 بڑی جماعتیں ہیں جن میں ہمارے مشن ہاؤسز ہیں اور مبلغین کام کر رہے ہیں، جن میں مرکز تو ہمارا گوتھنبرگ ہے. اس کے بعد پھر اسٹاک ہوم، مالمو اور لولیو ایک جماعت ہے جہاں باقاعدہ مبلغین ہیں، اور کالمار ایک ایسی جماعت ہے جہاں ابھی مبلغ تو نہیں لیکن ہمارا مشن ہاؤس وہاں پہ بنا ہوا ہے.
تو ہمارے ٹریلرز جو ہیں جن کے اوپر بڑی ساری تصویر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پرنٹ ہے اور اس کے دائیں اور بائیں بھی مختلف قسم کے اسٹکرز لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر اسلام کی تعلیم اور اس قسم کی انفارمیشن ہے. جب وہ ٹریلرز روڈ پہ چلتے ہیں، جب ہم اپنا سٹال لگانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں گاڑیاں ان کو پڑھتی ہیں اور QR کوڈ بھی لگا ہوا ہے، لوگ سکین بھی کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ کہ بعض گاڑیاں پیچھے ہمارے کافی دیر تک چلتی ہیں، QR کوڈ کو سکین کرتے ہیں، انفارمیشن دیکھتے ہیں، ویب سائٹس پہ جاتے ہیں. پھر ہم اسی طرح ان ٹریلرز کو پولیس کی اجازت کے ساتھ مختلف شہروں میں لگاتے ہیں. اور جو خاص بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن میں یہ ہم نے رواج بنایا ہوا ہے کہ ہم سب مبلغین ایک سیزن میں 1 یا 2 دفعہ کمپین کر کے اس ٹریلر کو لے کے ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں. ہم ان شہروں میں پولیس سے پہلے سے اجازت لیتے ہیں اور معین جگہیں بتاتے ہیں. پھر اس شہر کی تمام جو ڈگنیٹریز ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو معروف لوگ جو کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان لوگوں سے رابطے بھی کر لیتے ہیں پہلے بر وقت، اور ان سے جا کے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو جماعت کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور باقی سارا دن ہم چاروں مبلغین کھڑے ہو کے اس ٹریلر کے ساتھ پبلک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے سوالات کے ان کو جوابات دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے طریق ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ روایتی طریق بھی ہیں ہمارے، کہ ہم مختلف لائبریریز میں، مختلف یونیورسٹیز میں اپنے سٹالز بھی لگاتے ہیں. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت مؤثر انداز میں ہماری تبلیغ ہو رہی ہے کہ ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں، اور ڈیبیٹ آرٹیکلز جو ہیں خاص طور پہ وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پہ پڑھنے کے اور معلومات حاصل کرنے کے عادی ہیں، وہ وہاں اپنے بھی کمنٹس دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر لاکھوں کمنٹس آتے ہیں. میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں کمنٹس آتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر مختلف لوگوں تک وہ ہماری گفتگو اور ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اتنا ہی ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ آغا صاحب. اسی ٹاپک کو آگے لے کے فن لینڈ میں جو تبلیغ کی مسائل ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں شاہ صاحب، اور یہ بھی بتائیں کہ جو اب مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے قرآن مجید کا فنش ترجمہ جو ہے آپ نے مکمل کیا، اور اب آپ مختلف جگہوں پہ اس کی ایگزیبیشنز لگا رہے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. جی الحمدللہ جماعت جس طرح ساری دنیا میں ہی تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اب فن لینڈ کو بھی یہ توفیق مل رہی ہے، اور وہی جیسے محترم آغا صاحب نے ذکر فرمایا ہے، سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں، سوپ سٹال بھی لگایا جاتا ہے. ویسے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات کے ذریعے اپنا اچھا اخلاق دکھا کر انہیں تبلیغ کی جائے، ان تک پیغام پہنچایا جائے. تو یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. اور اسی طرح ہم قرآن کریم جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، جماعت احمدیہ فن لینڈ کو الحمدللہ گزشتہ سال توفیق ملی اپنا قرآن کریم مکمل ترجمہ ہونے کے بعد چھپوانے کی. اس میں بھی محترم مصور احمد صاحب شاہکار صاحب نے بھی خدمت پائی، کافی خدمت کی، اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے احباب نے بھی خوب محنت کی. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. اور جب یہ چھپا ہے تو اس کے بعد ہم نے پھر مختلف لائبریریز سے رابطہ کرنا شروع کیا، کیونکہ لائبریری وہ جگہ ہے جہاں پہ علم کے جو شوقین ہیں، جن کو علم سے خاص لگن ہوتی ہے، وہ وہاں کا رخ کیا کرتے ہیں. بالکل. تو لائبریریوں میں قرآن کریم رکھوانے بھی شروع کیے، اور لائبریریوں سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے ہاں نمائش لگانا چاہتے ہیں قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں. تو ہمارے پاس گو کہ جماعت احمدیہ عالمگیر 70 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کی اشاعت کر چکی ہے، لیکن ہمارے پاس جو وہاں پر اویلیبل ہیں وہ 30 سے کچھ اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لائبریری سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، اور اگر آپ ہمیں اجازت دیں
تو ہم آپ کی لائبریری میں جو علم کے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے اس نمائش کو لگانے کا انتظام کریں. ٹھیک ہے. چنانچہ جزا دے اللہ تعالیٰ انہیں بھی، وہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں. ابھی آج کل بھی ایک نمائش قرآن کریم کی چل رہی ہے، تو یہ ابتدائی طور پر انہوں نے صرف 15 دن کے لیے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے 15 دن کے لیے آپ ٹیبلز پہ قرآن کریم سجا دیں اور لوگ آ کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور فنش زبان میں چونکہ لائبریری میں قرآن کریم رکھوائے ہوئے ہیں وہاں سے ایشو بھی کروا لیں. تو اب جون کے اینڈ میں اس کا اختتام ہونا تھا، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ روزانہ 500 کے قریب وزٹر جو ہیں وہ اسے وزٹ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمائش جو ہے یہ جولائی کا بھی سارا مہینہ رہے. اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، اسے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح 15 دن کی بجائے 1.5 مہینہ ہماری اب خاموش تبلیغ ہو رہی ہے کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسی کو پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. بالکل. تو اس کا پیغام صرف اور صرف وہ پیغام جماعت احمدیہ ہے جس کو پورے فن لینڈ میں پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے. یہ اصل ہے کہ اس وقت اس مادی دور میں، یا اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو مسلمانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے. اور احمدی ہے جو خلافت کے سائے میں خلیفۃ المسیح کی ہدایات کو پاتا ہے اور پھر آگے اس پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ اسلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچتا چلا جائے. بے شک بے شک. مربی صاحب، ہم جو لوگ یہاں سے ان اسکینڈینیویا کی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں، لیکن شاید ہمارے اکثر ناظرین کو علم نہ ہو کہ آپ نے ایک بڑے لمبے عرصے تک ناروے میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، اور جو تجربے آپ کو یہاں پہ ہوئے تبلیغ کے حوالے سے آپ ان کو وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جزاک اللہ. آپ نے یہ ذکر کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2004 سے لے کر 2023 تک 19 سال اور کچھ مہینے یہاں ناروے میں خدمت کی توفیق ملی. اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور اس میں سے ایک چیز یہ نمائش قرآن کریم بھی تھا. اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا محترم مقصود احمد ورک صاحب کا بھی، کہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں مجھے سکھایا بھی شروع میں، اور میرے ساتھ مدد بھی بہت کی. اور اگر خاص دیکھوں تو 2008 کا سال خلافت جوبلی کا سال تھا، اور اس میں جماعت احمدیہ عالمگیر پر بہت برکتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سے کچھ حصہ ہم نے بھی پایا. اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہی نمائش قرآن کریم اسی سال ہم نے زیادہ لگانی شروع کی تھیں، اور 2008 میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً 40 لائبریریوں میں یہ نمائشیں لگائی گئی تھیں، اور میڈیا نے خوب کوریج دی تھی سارے ملک میں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذریعہ سے پیغام پہنچا تھا. اور اس میں تو ہم زمین کا کنارہ جو ہے، جو نارتھ کیپ جسے کہتے ہیں، وہاں کی لائبریری میں بھی جا کے ہننگسوگ آخری شہر ہے جو ناروے کا، جسے عام طور پہ زمین کا کنارہ کہا جاتا ہے نارتھ میں. بالکل. تو وہاں کی لائبریری میں بھی جا کر نمائش لگانے کی توفیق ملی. نہ صرف وہ، بلکہ سب سے اوپر جو نارتھ میں کوئی آبادی دنیا میں موجود ہے وہ سوالبرڈ ہے. بالکل. اور اس کے لیے یہاں سے فلائٹ لے کر تقریباً 2 گھنٹے 50 منٹ کی فلائٹ ہے. تو وہاں پر بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نمائش قرآن کریم کی لگانے کی توفیق ملی. اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا الہام پورا ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. ماشاءاللہ. تو یہ خدا تعالیٰ کے افضال ہیں، ساری دنیا میں پورے ہو رہے ہیں. ہم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. بہت خوب، بہت خوب. ابھی بلال نے جو سوال مجھ سے کیا تھا کہ سویڈن میں چیلنجز کیا ہے تبلیغ سے متعلق، اس میں بھی ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ سویڈن میں جماعت احمدیہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کاوشیں کرتی ہے، اب سویڈش لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، احمدی ہے، فلاں ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں.
جب ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بڑے حیران بھی ہوتے ہیں کہ اتنی زبردست تعلیم ہے یہ، اور جس تک وہ پیغام پہنچتا ہے جو کہ میرے خیال میں لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے، تو وہ اسلام سے پازیٹیولی مثبت انداز میں متاثر ہونے کی طرف آغاز ہی ہوتا ہے۔ تو چیلنج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو ایک مثبت پکچر اسلام کی جماعت احمدیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے اس کا گراف پھر نیچے آتا ہے، اس کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ بڑا تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک ریسنٹ مثال آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں سویڈن ایک ایسی بدبختی لے بیٹھا کہ قرآن کریم کے نسخے مختلف جگہوں پہ انہوں نے جلانے شروع کیے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں معروف ہو گیا اپنی اس غلط حرکت کی وجہ سے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جنہوں نے اسکیم کے تحت باقاعدہ قرآن کریم جلانے شروع کیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس کے اوپر جو رد عمل دیتے ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پولیس کی گاڑیاں جلانا، پولیس کے اوپر پتھر پھینکنا نوجوانوں کا، یا ان کی املاک کو جلانا، یا ان کے جھنڈوں کو جلانا، یا اس قسم کے جو منفی کردار ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو میڈیا کو کچھ ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ اس کا میڈیا بکے، تو وہ ایسی باتوں کو، ایسی خبروں کو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم مبلغین پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو اتنی کوشش کی تھی اس اثر کو زائل اس کو اب ایک دم سے انہوں نے ایک امپریشن کو خراب کر دیا ہے۔ لیکن اوبویسلی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم اپنے بزور بازو پھیلائیں، اللہ ہی پھر تائید کرتا ہے، اور اس میں سے ایک ایسا مثبت نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک مثبت ٹول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اب یہی مثال دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ قرآن کریم جلانے کا جو واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے جو ریئیکٹ کیا، اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ جب ہم باہر نکلنے کے لیے پلان کرتے ہیں کہ اچھا ہم اب تبلیغی مہم چلانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی خوبیاں بیان کرنا چاہتے ہیں، تو میڈیا بھی اور انتظامیہ بھی اور پولیس بھی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے، آ جاؤ ہم سنتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم تبلیغ بھی کر سکیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک چیز بڑی اہم میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ معلموں میں ایک بدبخت نے قرآن کریم کے نسخے کو پبلکلی جلایا، تو اس دن یا اس سے اگلے دن ہماری حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ آن لائن ملاقات تھی تمام ملک کی عاملاؤں کی، تمام عہدیداروں کو 150 کے قریب لوگ تھے جو معلوموں میں ہم ایک ہی ہال میں جمع ہوئے تھے۔ یہ ویسے ضمنی بات ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب یہ آن لائن ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں کووڈ کے بعد، تو یہ ہماری پہلی ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ میں چاہیے تھی کا وضاحت کرتا ہوں کہ ہم نے کووڈ سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ بن نصر العزیز کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ ہم ساری عاملائیں وہاں آنا چاہتے ہیں حضور سے ملاقات کے لیے۔ فوراً کووڈ آ گیا تو ملاقاتیں بند ہو گئیں، تو حضور انور نے ازراہ شفقت فرمایا کہ اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت گزر گیا کچھ، لیکن آن لائن اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب کو جمع کر لیں۔ تو ہم نے وہ جو ٹیکنیکل ایشوز تھے ان کو دور کرنے کے لیے جو وقت گزرا تھا، اس دوران ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو فوراً خوشی سے یہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے کہا کہ جی ہم فوراً کرنا چاہیں گے، لیکن وہ جو ٹیکنیکل کوسچن آنسر چل رہے تھے مرکز کے ساتھ وہ چل رہے تھے، تو اس دوران پھر کینیڈا نے جلدی وہ کام کر لیے، تو ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ سو یہ تاریخی بات ہے کہ آفر ہمیں پہلے ہوئی، لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا، تو ہماری دوسری ملاقات ہے۔ یعنی یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جو آن لائن ملاقاتیں حضور انور سے جو شروع ہوئی ہیں، تو دوسری ملاقات ہماری ہے۔ اس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا
کہ کل وہ واقعہ پیش آیا ہے سویڈن میں جو قرآن کریم جلانے کا، تو اس پہ حضور نے ہمیں سارے عہدیداران جو تھے، جو خدمت گزار تھے، ان کو فرمایا کہ اس میں دراصل آپ لوگ قصوروار ہیں۔ اچھا، کہ آپ لوگوں نے اس قوم کو قرآن کریم کی خوبیاں نہیں بتائیں۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی خوبیاں ان کو بتائی ہوتی تو کوئی شریف آدمی یہ حرکت نہ کرتا، اور اگر کوئی شرارتی ایسی حرکت کرتا بھی تو اس کو کسی بھی قسم کی پذیرائی نہیں ملتی، کہ سب کو معلوم ہے کہ اس قدر حسین یہ کتاب، اس قدر حسین یہ تعلیم، اس کو جلانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو یہ تو کوئی بیوقوف آدمی ہے جو ایسے اس کو جلانے کی حرکت کرتا ہے، تو اس کی کوئی سنتا ہی نہ۔ اس لیے اس کے بعد پھر سویڈن کے تمام خدمت کرنے والوں نے یہ عہد کر لیا، اور اللہ کے فضل سے عملاً بھی اس کے اوپر یعنی عملی اقدامات بھی کیے کہ قرآن کریم کی حسین تعلیم کو سویڈش لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے مختلف طریقے اختیار کیے، جن میں سے پھر ایک یہ بھی تھا کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ایک تحریک چلائی، اور ہم سارے ملک میں ہم سارے مبلغین اور سارے داعیان اللہ باہر نکلے، اور قرآن کریم کے سویڈش ترجمے والے نسخے مفت تقسیم کیے ہم نے، اور اس سے بھی اخبارات بھر گئیں، اور ہمیں وہ جو کئی لاکھوں خرچ کر کے کروڑیں خرچ کر کے بھی ہم ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، میڈیا ہماری طرف دوڑا، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کی اس جو بابرکت مہم تھی اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ربی صاحب، ابھی آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی نصیحت ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، اسی موضوع پہ میرا سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دورہ جات کا اور ان کے ارشادات کا جماعت سویڈن پر اثر کیا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ سویڈن ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک کے احمدیوں کے دلوں میں حضرت امیر المومنین بستے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر احمدی یہ چاہتا ہے کہ اس منہ سے، ان لبوں سے جو الفاظ بھی نکلیں ہم ان کو ضرور پورا کریں۔ اس لیے حضرت امیر المومنین کے جو بھی کبھی دورہ جات ہوں یا حضور کی طرف سے کوئی ارشادات ہوں، ان پہ 100% عمل کرنے کے لیے ہر احمدی تیار رہتا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں، میں ابھی سویڈن کی بات کروں گا، اوبویسلی شاہد صاحب ذکر کریں گے باقی ناروے اور فن لینڈ کا بھی، لیکن ہمارے ملک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، اور اسی طرح خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے اس ملک میں اپنے بابرکت قدم رکھے ہیں، اور ان خلفاء کے دورہ جات کا یقیناً جو برکتیں اس ملک کو ملتی ہیں وہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا، عام آدمی کا ذہن بھی ادھر نہیں جاتا، لیکن ان بابرکت وجودوں کے قدم جب اس دھرتی پہ پڑتے ہیں تو پھر ایسے دروازے کھلتے ہیں کامیابیوں اور برکتوں کے کہ جب کوئی تھوڑی سی بھی ایسی روح رکھنے والا، پاک روح رکھنے والا توجہ کرتا ہے کہ خلیفۃ المسیح کے قدم پڑنے کے بعد کیسی کامیابیوں کے دروازے کھلے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے کوئی کہ یہ صرف اور صرف احمدیوں کے لیے برکتیں ہوں، ایسی تو سوچ ہی نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے بابرکت ہو جاتے ہیں، اور ان ملکوں میں جہاں جہاں بھی خلیفۃ المسیح کے قدم پڑتے ہیں کامیابیوں کے اور برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جب بھی خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے یہ منظوری عذرائے شفقت فرمائی کہ وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی بابرکت مواقع ہوں گے، تو ہمارے بچے کے جو کائنات ہے وہ بدل گئی ان کے لیے، اور ان کے جانے کے بعد ہم مبلغین کا یہ فرض بھی ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان کا تذکرہ بھی کریں کہ کس طرح ہماری جو ہے وہ احمدیوں کی بھی کایا پلٹی ہے، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول بھی تبدیل ہونے شروع ہوئے ہیں۔ ان کے جب وہ بارش پڑتی ہے تو جو رویدگی نکلتی ہے اس سے وہ صرف اور صرف مخصوص لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ عام پوری زمین کو فائدہ ہوتا ہے، پورے خطے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے، جیسے میں نے عرض کیا
کہ 3 خلفاء کے جو دورے ہیں وہ تو ایسے نمایاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر جماعت احمدیہ کو بے شمار برکتیں ملیں. میں اس موقع پہ صرف فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نصیحت کرنا چاہوں گا سویڈن کے لوگوں کو بھی جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت کہ کبھی بھی خلیفۃ المسیح کے کسی بھی دورے کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ چند روزہ دورہ ہے، بلکہ اس دورے کے نتیجے میں خود بھی برکتیں سمیٹیں اور حضور کے جو ارشادات ہیں، جو حضور نے نصائح فرمائی ہیں، اس کو پلے باندھ لیا کریں کہ یہ تو براہ راست مجھے کہا گیا ہے. اول تو ہر بات ہی حضور جہاں کہیں بھی دنیا میں کہیں وہ ہر احمدی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب حضور کسی ملک میں آ کے کسی کو نصیحت کر جائیں تو اس ملک کے ہر فرد کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اب وہ سمجھ لے کہ یہ مجھے ہی کہا گیا ہے. میں توجہ دلاؤں گا کہ خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے جو 2005 میں اور 2016 میں یہاں دورہ کیا تو اس میں حضور نے جو بھی نصائح فرمائیں، خطبوں میں، خطابات میں، اجلاسات میں، مختلف عاملاؤں کی میٹنگز میں، ان میں حضور نے جو جو نصائح فرمائیں، حتیٰ کہ واقفین نو بچوں کے ساتھ بھی حضور نے جو مجالس کی اس میں بھی، ان کو ہمیں بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. ویڈیوز موجود ہیں، الفضل میں رپورٹس موجود ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ اچھا یہ بات پرانی ہوگی، ہرگز پرانی نہیں ہوئی. ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب یہی سوال میں مربی شاہد صاحب سے بھی کروں گا. مربی صاحب، آپ نے جو حضور کا دورہ یہاں پہ ناروے میں ہوا، اس وقت آپ یہاں پہ تعینات، آپ کی یہاں پہ تقرری تھی، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی الحمدللہ، میرا ناروے میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 مرتبہ مجھے سعادت ملی کہ حضور انور اللہ تعالیٰ بنصر عزیز یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ ویسے تو محترم آغا صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بھی متعدد بار ناروے تشریف لائے اور اسے برکت بخشی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح خامس رحمہ اللہ اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں، 2005 میں اور پھر 2011 میں، اور دونوں طرفہ ہم نے خوب برکتیں لوٹی ہیں. 2005 میں جب حضور تشریف لائے تو دوسری روحانی برکات کے علاوہ میں ظاہری ایک برکت کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس مسجد میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس کی تحریک حضور نے یہاں ہمیں 2005 میں خاص طور پہ فرمائی. حضور یہ مسجد سے ملحق جو قریب ہی ایک حال ہے، آئس حال ہے، وہاں پہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، ساری جماعت وہاں پہ اکٹھی ہوئی اور حضور نے ناروے جماعت کو تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کریں، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، اگر آپ نہ بنا سکے تو آپ کی آئندہ کی نسلیں جو ہیں، یہ مسجد کی یہ زمین اس وقت خریدی جا چکی تھی، مسجد کی زمین خریدی جا چکی تھی، کچھ حد تک بلٹ ہو چکی تھی، مسرور حال جو ہے اس کا وہ بن چکا تھا، لیکن اس کی فرنشنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی. اسی طرح کچھ بنیادیں پڑ چکی ہوئی تھیں اس سے پہلے، قابل استعمال نہیں تھا، قابل استعمال نہیں تھی، بالکل قابل استعمال نہیں تھی. اور جماعت احمدیہ ناروے کی مالی حیثیت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ بنا سکتی اسے، تو اس لیے بہت سارے ادوار اس پہ آئے کہ کبھی یہ سوچا جاتا تھا کہ اس جگہ کو بیچ دیا جائے اور کبھی یہ سوچا جاتا تھا کہ بنایا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فیصلہ کریں، بنانی چاہتے ہیں تو بنائیں، بیچنی چاہتے ہیں تو بیچیں، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو چنانچہ اس کے بعد جب حضور دورہ جات کی بات ہو رہی ہے، 2005 میں تشریف لائے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، تحریک فرمائی، تو اس تحریک کا اثر دلوں پہ اتنا گہرا ہوا ہے کہ وہیں پر موجود ایک شخص نے اپنا مکان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور میں اپنا مکان بیچ کے تو خود کرائے کے مکان میں چلا جاتا ہوں اور اپنا مکان میں مسجد کے لیے پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ صرف ایک مثال اس طرح کی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ گاڑیاں دینا، عورتوں کے زیورات پیش کرنا اور دوسری مالی قربانی یہ بے شمار ہیں.
اور پھر حضور نے اس مسجد کا اس ایریے کا وزٹ فرمایا جمعہ کے بعد، اور مجھے یہ بات قطعاً نہیں بھولتی کہ خدا تعالیٰ خلفاء کی آواز میں کس طرح برکت رکھ دیتا ہے اور وہ میریکل ہو جاتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے، میں پہلے بتا دوں کہ جماعت ناروے اس وقت سوچ یہ رہی تھی کہ ہم 10 سے 12 ملین کرونر کا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی مسجد بنا لیں گے، صحیح، یا وہ ہال جو ہے نیچے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے تو کوشش کریں گے کہ اس میں نماز پڑھ لی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سوچ میں تھے کہ پتہ چلا کہ کمیون اس بات کی تو اجازت نہیں دے گی یہاں پر اس طرح اس کو استعمال کرنے کی اگر اوپر مسجد نہ بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو منصوبہ بنتے زیادہ ہوتا گیا، اور جب حضور نے یہاں کا وزٹ فرما لیا اور جہاں پر یہ اس وقت جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، جی جی، حضور وہاں پر واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اچھا دکھائیں مجھے کیا پلان بنایا ہے، ٹھیک ہے، نقشہ دکھائیں، نقشہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ نقشہ دکھایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ اچھا اس کا ایسٹیمیٹ کیا ہوگا، تو امیر صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ 52 ملین کرونر، یہ بہت تقریباً بڑی رقم تھی، 4-5 گنا زیادہ جو کہ بڑھ جماعت چکی سوچ سکتی تھی۔ سوچ سکتی تھی۔ اور اگر میں آخر میں بتاؤں تو آخر میں یہ اس پہ ٹوٹل 104 ملین خرچ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ وہ جس وقت حضور کے سامنے وہ نقشہ تھا، میں ساتھ کھڑا تھا، حضور نے میں اچھا بنائیں انشاءاللہ بن جائے گی، یہ الفاظ ہی کافی تھے، یہ الفاظ کافی تھے۔ صحیح، اور اس کے بعد جماعت احمدیہ ناروے کے لوگوں پر خدا تعالیٰ نے اس طرح افضال فرمائے کہ ان کے اموال میں اس طرح برکت پڑی کہ انہیں یہ دیتے ہوئے، یہ قربانیاں کرتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے افضال جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ میں نے بتایا کہ 104 ملین ٹوٹل اس پہ خرچ آیا ہے، تو وہ سب کا سب خلافت کی اس برکت کی وجہ سے تھا۔ بے شک۔ اور پھر دوسرا دورہ حضور نے 2011 میں اس وقت مسجد تیار تھی، مسجد تیار تھی، اس کا افتتاح فرمایا حضور نے، اور حضور نے ان پر بھی شفقت فرمائی جنہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا۔ دیکھیں خدا کی راہ میں دیا ہوا کہیں جاتا نہیں، بالکل، خدا وہ گھر دے کے بیچ کے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اتنے سالوں میں جب تک مسجد بنی خدا تعالیٰ نے انہیں اپنا نیا گھر لینے کی توفیق دے دی۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور جب تشریف لائے ہیں اور مسجد کا افتتاح فرمایا ہے تو اس کے بعد ان کے گھر بھی انہیں برکت بخشنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور اتنی شفقت فرمائی، حضور شفقت فرمائی کہ حضور ان کے گھر گئے اور وہاں پر بھی دعا کروائی۔ تو اس طرح یہ نعمتیں اور برکتیں ہمیں خلافت کی وجہ سے میسر ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جلوہ دکھانے کا ذریعہ ہے خلیفہ وقت، بالکل، وہ ہمیں ہر وقت خدا سے ملوانے کا ذریعہ ہے، زندہ نشان ہے کہ خدا موجود ہے، خدا دعاؤں کو سنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے اس پیارے بندے کی سنتا ہے جس کو وہ اپنی اس زمین پر خلیفہ کے طور پر چن لیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو الحمدللہ یہ برکتیں ہمیں نصیب جزاک ہوئیں۔ اللہ۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ آپ فن لینڈ کے حوالے سے بتائیں۔ فن لینڈ میں تو حضور کا دورہ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن آپ کی ملاقاتیں حضور سے ہوتی رہی ہیں، جماعت کے احباب کی؟ جی ابھی تک فن لینڈ کو یہ سعادت تو نہیں ملی کہ خلیفۃ المسیح وہاں پر اس ملک میں تشریف لائے ہوں، لیکن خلیفۃ المسیح ہمیشہ فن لینڈ کی جماعت کے ساتھ بھی بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور نے کرونا ٹائم میں بھی جماعت کے ممبران کو، مجلس عاملہ کو، خدام الاحمدیہ کو، انصار اللہ کو یہ سعادت بخشی کہ حضور نے ورچوئل ملاقاتیں کیں اور انہیں اہم ہدایات سے نوازا اور اپنی شفقت اور پیار کا اظہار فرمایا۔ پھر اب گزشتہ یہ مئی کے مہینے میں، پچھلے مہینے مجلس انصار اللہ فن لینڈ کو یہ توفیق ملی کہ وہ وہاں جا کر اسلام آباد میں حضور انور اللہ تعالیٰ بن عزیز سے ملاقات کی اور وہاں سے برکتیں سمیٹ کر لائے۔ تو یہ برکتیں تو مل رہی ہیں، اور ہم چونکہ اب
اللہ تعالیٰ جماعت فن لینڈ کو مسجد بنانے کی بھی توفیق دے رہا ہے. یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ تقریباً 80 سال کے بعد وہاں پر پہلی مسجد بن رہی ہے. ایک آدھ مسجد پہلے موجود ہے فن لینڈ میں جو تاتاری قوم کی ہے، جو کہ تاتار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پر مستقل وہاں کے شہری ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے شہر میں موجود ہے اور اسے مسجد کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہیلسنکی کے بڑا گریٹر ہیلسنکی جو ہے، یہاں پر جماعت احمدیہ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہاں پر مسجد بن رہی ہے. مسجد کے لیے ایک جگہ خرید لی گئی ہے، بلکہ ایک بلڈنگ ہے، اور اس کو اب ری شیپ کرنے کی ہمیں اجازت مل گئی ہے، اور اس کے انشاءاللہ تعالی مینار بھی بنیں گے اور گنبد بھی بنے گا. مسجد کی صحیح شکل جس طرح ہوا کرتی ہے عام طور پر، وہ اس طرح کی مسجد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر ہم حضور سے درخواست بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا تشریف لائیں اور پھر اس کا افتتاح فرمائیں. جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں فن لینڈ کی مسجد کے پروجیکٹ کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر دعائیں ہمارے پیارے آقا کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت ڈالے، اور حضور اسی طرح سے دورہ شروع کریں جیسے حضور پہلے کرتے رہے ہیں. تو جب اب خلفاء کی بات ہو رہی ہے، ہم اسی موضوع پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں یہ انٹرویو کا. لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک شارٹ ویڈیو پیش کی جائے گی جس میں کہ خلفاء کے دورہ جات خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ مسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے اسکینڈینیویا کے دورہ جات کے بارے میں وہ ایک شارٹ کلپ ہے، وہ آپ کو دکھایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جلسے کی کارروائی دوبارہ سے شروع ہوگی آخری سیشن کی، اور سیشن کے اختتام پہ ہم آپ کو دوبارہ یہاں پہ اسٹوڈیو میں ملیں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. جزاک اللہ مہمانوں کا.